बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपके क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और मेरे पेट्रन्स का ख़ास तौर पर शुक्रिया, जो उनकी तादाद अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 101 हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज सिर्फ एक बात करनी है और मैं कोशिश करूँगा उस सवाल का जवाब दूँ जो कि हर पाकिस्तानी के लब पे है कि पाकिस्तान का क्या होगा। क्या हम इसी तरह इंतशार, खाना जंगी और तनाज़ा, या फिर कुछ अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब देख सकते हैं? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? इसको समझने के लिए मैं दो किताबों का ज़रूर आपको ज़िक्र करूँगा कि आप प्लीज़ उसको पढ़िएगा। एक किताब है द लास्ट डेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान बाय G.W. चौधरी, ये मिल जाएगी, कहीं से पढ़ लें। दूसरी किताब है क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर इन पाकिस्तान, ये डॉक्टर कलीम सदीकी साहब ने लिखी है। ये दोनों किताबें बहुत आम हैं, इसलिए कि ये बताती हैं कि पाकिस्तान और सकूत ढाका और पाकिस्तान का टूटना जो है वो क्यों हुआ, उसके जरासीम क्या थे और ये सारा सानिया कैसे हुआ, और ये आज के जो हालात हैं उसके लिए बहुत मौजू है। उन किताबों का सहारा लेके मैं आज के हालात को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, लेकिन तारीख़ का मैं थोड़ा सा सहारा लेना चाहता हूँ, इसलिए कि हमने जब तक हमें ये नहीं समझ आएगी कि ये फ़ौजी और ये करप्ट सियासतदानों की जानदारी का ये सफ़र क्या था और ये आज कैसे इस जगह पर हम पहुँच गए, तो हमें समझ नहीं आएगा कि आज हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। पाकिस्तान की जो असल तबाही है मेरी नज़र में वो लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बाद हुई 1951 में, 1951 में। उसके बाद जो है ये ड्रामा शुरू हुआ और उसका पहला वार एक ब्यूरोक्रेट ने डाला था जो कि ग़ुलाम मोहम्मद के नाम से था, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बन गया था। उसने 1953 में ख्वाजा नासिरुद्दीन की हुकूमत को डिसमिस किया। ये मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज इसको बड़ा गौर से सुनिएगा। और उसकी मदद की एक फ़ौजी ने, जनरल अयूब ने, जो उसका कमांडर इन चीफ था, और एक जज ने जिसका नाम चीफ जस्टिस मुनीर था। तो एक ब्यूरोक्रेट, एक जज और एक जर्नैल ने मिलकर पहला वार किया पाकिस्तान के ऊपर। ये जो वार था पाकिस्तान के ऊपर और उसकी सियासत के ऊपर, जिसको जनरल अयूब ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से उनको तोहफे में इन साहब ने, ग़ुलाम मोहम्मद ने, अपनी काबीना का जो अगले 1954 से लेकर 1958 तक काबीना थी, सब में अयूब खान को बावर्दी वज़ीर रखा और इनको एक्सटेंशन भी दी। उससे थोड़े ही बस आगे की बात है कि अक्टूबर 1958 में, 1958 में अयूब साहब ने टेक ओवर किया और उनका फिर 11 साल का जो भयानक सफ़र है जो कि हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ौज की इजारादारी और उनकी जो हेजेमनी है उसकी फाउंडेशंस रखी गई। अयूब ने अदलिया को तबाह किया। उसने हमें 1965 की जंग दी, जो कि एक बहुत बड़ा एक मुहिम है, मैं फिर किसी वक्त इसके ऊपर बात करूँगा। उसने हमें याया खान जैसा कमांडर इन चीफ दिया। खुद वो और मूसा 17 साल रहे, बड़े अच्छे जर्नैल पास ओवर रहे और फौज के को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसी के अच्छे आर्मी चीफ से उसने महरूम किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान जो उसने पाकिस्तान का किया वो था कि उसने अपने 11 साल में जो उसका इंतहाई हेट्रेड था बंगालियों की तरफ, वो ट्रांसलेट हुआ 1971 में, जब बंगालियों ने कहा कि जी बस बहुत हो गया, हमें आज़ादी दो। उसने इतनी तबाही मचाई है पाकिस्तान की कि मैं आपको बताता हूँ कि जब उसको निकाला जा रहा था और वो अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे लग रहे थे और चीनी चोर के नारे लग रहे थे कराची से, और ये वही कराची है जिसने फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया था, जिसको अयूब खान ने कहा ये गद्दार है, इंडिया की एजेंट है, ये कायदे आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना जब हम कहते हैं। इसने जब रिज़ाइन किया तो बजाय पावर हैंड ओवर करने के, जो जब्बार थे स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, इसके अपने बनाए हुए आइन के तहत 1962 का आइन इसने याया को दिया। ये पहली दफ़ा एक फ़ौजी डिक्टेटर ने दूसरी फ़ौजी डिक्टेटर के हवाले
قوم کو کر دیا. ایوب خان ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے ایسٹ پاکستان کی بریک اپ کا، اس لیے کہ اس نے ان کا جو حق تھا ان سے اس کو محروم کیا. اس محرومی کا پہلے انہوں نے اظہار کیا 1970 کے الیکشن میں جو یایا نے کرائے، جس میں ان کا جو لیڈر تھا مجیب الرحمان، اس نے میجورٹی جیتی. اس میجورٹی کو ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا ویسٹ پاکستان نے، جرنیلوں نے، اور جو یہ ملٹری ہنٹا جس کو کہتے ہیں، یایا کا حمید، پیرزادہ، عمر، مٹھا، یہ 5 جرنیلوں کا ہنٹا جو تھا، اس نے بھٹو کے کہنے پہ کہا کہ اسمبلی کا سیشن نہیں بلائیں گے. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا بس اگر آپ نے ہمیں یہ بھی نہیں دینا الیکشن جیتنے کے بعد تو ہم اپنی پھر راستہ دور اور کرتے ہیں. اس کی بنیاد ساری جڑ کی فساد ایوب خان ہے. یہ ایوب اور یایا تو بعد آخری جو ایکٹ تھا نا اس کے آخری سین کے پلیئر تھے. اب بھٹو نے اپنی جو اس نے اپنی سیاست چمکائی ایوب کی کمزوری کو، اور اس نے جو یہ کردار کھیلا 1971 کو ہے. 1971 سقوط ڈھاکہ ہوا، پاکستان ٹوٹ گیا، فوجی آمروں کی وجہ سے ٹوٹا. کسی نے کسی کو جواب دینے کیا، فوجی کو کسی نے جواب داری نہیں پوچھی، بھائی تمہاری وجہ سے ہوا. بھٹو کو کسی نہیں پوچھا، وہ وزیر اعظم بن گیا اور پاکستان کی گاڑی جو ہے نا چلتی رہی. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ دن آپ یاد رکھیں جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، جس دن پاکستانی عوام کی جو رائٹس تھیں اس کو فوج نے، ڈکٹیٹر نے، یایا خان نے نہیں آنر کیا ایک سیاستدان کے کہنے پہ. یہ آج کے جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں اور یاد رکھیں. اچھا جی، بھٹو صاحب آئے، انہوں نے تو تباہی مچا دی. آئے تھے روٹی کپڑا مکان، بڑے پاپولر تھے، لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن انہوں نے تباہی مچا دی. ان کے زمانے میں جوڈیشری بہت کمزور ہوئی. انہوں نے 7 اچھے جرنیلوں کو سپرسیڈ کر کے ضیاء کو کیا کہ میں فوج کو قابو کروں گا. فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی جس نے پاکستان میں پہلی دفعہ بہت سخت فیسزم، بربریت، ٹارچر، ابڈکشنز، انلیگل کڈنیپنگز کی. اپنے پارٹی کے اپنے عہدیداروں کو نہیں چھوڑا، معراج محمد خان کو نہیں چھوڑا، جے رحیم کو نہیں چھوڑا. انہوں نے ایسے ان کے ساتھ باتیں کروائی ہیں جو کہ آپ آج سنتے ہیں نا، شہباز گل کے ساتھ ہوئی اور آزاد سوادی کے ساتھ ہوئی. یہ انہوں نے اپنے پارٹی کے سینئر لیڈر، سیکرٹری جنرل تھا جے رحیم، اس کے ساتھ کروائی، اس کے بیٹے کے ساتھ کروائی. اس کا انہوں نے ایک اور بہت نقصان کیا پاکستان کا، نیشنلائزیشن کر کے پاکستان کی جتنی انڈسٹری ہے اس کو کم از کم 50 سال پیچھے دھکیل دیا. ایجوکیشن کا سسٹم نیشنلائز کر کے ہماری تباہ کر دی پوری. ہمارے جو یونیورسٹیز، کالج اور سکولوں کے نظام کو بہت برا حال کیا بھٹو نے. اور اس کی جو باقیات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا کریں. ہینگ تو ہوا، قتل نہیں کیا تھا، جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن سزا اس کو ملی جو اس نے اور چیزیں کی تھی لوگوں کے لیے. ضیاء نے مارشل لاء لگا دیا 1977 میں، 11 سال حکومت کی. اس کے بھی آنے سے اس آرمی چیف رہا، بہت بہترین جرنیل بائی پاس ہوتے رہے، فوج کمزور ہوتی رہی. ایوب کے زمانے میں فوج کمزور ہوتی رہی، اچھے جرنیل نہیں بنے. یایا آیا، ضیاء آیا، یہ بھی اس نے نہیں آنے دیا بیکاز خود آرمی چیف رہنا چاہتا تھا، طاقت اس کو پتہ ہے. اور پلاٹ کا کلچر یہاں شروع ہوا. میں خود فوج میں تھا، پہلی دفعہ ہمیں پلاٹ آفر ہوئے تھے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ یہ جو بلینز آف ڈالرز ہمیں ملے تھے نا امریکہ سے سوویت یونین کے خلاف جنگ کرنے کے اور سعودی عربیہ سے، یہ پیسے ڈائریکٹلی فوج کے اندر آتے تھے، آئی ایس آئی کے اندر آتے. آئی ایس آئی بہت طاقتور ہو گئی، فوج کے اندر بے پناہ کرپشن آ گئی. میں نے اپنے آنکھوں سے میجر کرنیل کو ارب پتی بڑھتے دیکھا ہے ضیاء الحق کے زمانے میں. ضیاء نے جو اور دوسرا بہت بڑا نقصان کیا، اب یہ روایت جو کرپٹ پولیٹیشنز کی ہے نا، یہ آنے کی، یہ عروج پہ پہنچی. اس نے جناب پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، بیکاز پیپلز پارٹی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے ان کے لیڈر کو ہینگ کیا تھا جس کی بڑی سپورٹ تھی. اس نے یہ نواز شریف جیسے گھٹیا ترین، ان سے گندے سیاستدان نہیں مل سکتے تھے، ان کو اس نے اٹھا کے
کاریڈورز آف پاور میں لے کے آیا اس کو. اور نواز شریف اس کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے فائنانس منسٹر بنا, اور اس نے کراچی میں MQM بنائی, جو بعد میں ایک انتہائی فاسسٹ ملیٹنٹ ملیشیا بن گئی, جس نے رین آف ٹیرر پورے کراچی میں پھیلا دیا. ساری جوڈیشری کو ویک کیا, انسٹیٹیوشنز کو ویک کیا, پولیس کو ویک کیا, بیوروکریسی. دیکھیں جب فوج ہوتی ہے تو پھر وہ اپنا چلاتی ہے, تو وہ پھر سولین اداروں کو اپنے طریقے سے چلایا جائے تو وہ کمزور ہوتے ہیں, ان کے سسٹمز کمزور ہوتے ہیں. اب آپ یہ بدتریج دیکھتے جائیں, ایوب کے دور میں کمزور ہوئی سولین انسٹیٹیوشن, فوج طاقتور ہو گئی. ضیاء کے زمانے میں انسٹیٹیوشن سولین کمزور ہوئے, فوج طاقتور ہو گئی. ایوب کے زمانے میں اتنی کرپٹ نہیں ہوئی, ضیاء کے زمانے میں زیادہ کرپٹ ہو گئی, ISI طاقتور ہو گئی. اور اس نے ہمیں ڈرگ کا کلچر دیا, کلاشنکوف کا کلچر دیا, اور گونگلو نواز شریف. اس کے بعد 11 سال آئے, بے نظیر اور نواز شریف کی حکومتیں 4 دفعہ آئیں گئیں, چاروں کو کرپشن کی وجہ سے ڈسمس کیا گیا. بے نظیر کی حکومت تو اس کے اب کے پارٹی کے بنائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے ڈسمس کیا. فوج پیچھے تھی, پاور ان کے ہاتھ میں تھی. میں آپ کو بتاؤں 1988 کے جب الیکشنز ہوئے اس وقت بھی ISI, اور یہ بائی دا وے جنرل حمید گل اس میں شامل ہے, جنرل حمید گل کی مدد سے ISI نے IGI بنائی, اسلامی جمہوری اتحاد, 9 پارٹیوں کا 9 ستارے, اور انہوں نے بنائی کہ بے نظیر کو ہرایا جائے. وہ نہیں ہاری, اس کی بڑی مقبولیت تھی, لیکن 54 سیٹیں لے گئی اسلامی جمہوری اتحاد. نواز شریف چیف منسٹر بن گیا. اب آپ سوچیں وہاں سے اس نے جو پھر لوٹنا شروع کیا ہے نا پاکستان کو. جنرل اسلم بیگ بعد میں بھی 1990 میں بھی اس نے پھر ISI کو استعمال کیا, اور اس وقت جنرل اسد درانی تھے. اور بہت بڑا سکینڈل آپ نے سنا ہوگا مہران گیٹ کا, یونس حبیب مہران بینک جہاں سے اس نے پیسے لے کے یہ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے سیاستدانوں میں کہ بے نظیر کو 1990 کے الیکشن میں ہرایا جائے, اور ہرا دیا گیا. اور یہ بہت بڑا کیس ہے, اظہر خان کیس ہے, جس کے اوپر ابھی مشکل سے 3-4 سال پہلے اس کا ڈیسیجن آیا. وہ آپ پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس سپریم کورٹ نے کتنے سخت الفاظوں میں ISI اور فوج کے خلاف ججمنٹ دیے. آج تک اس کی کوئی بات نہیں کرتا. میں کر چکا ہوں پہلے, لیکن پھر کریں گے. اچھا جناب, سارے گئے. زرداری صاحب اس وقت بنے ہیں جی مسٹر 10%, اور اب تو بے تحاشا ان دونوں کے ادوار میں, دونوں بے نظیر اور نواز شریف کے 2 ادوار میں گورنمنٹ سرونٹس جو تھے ان کو پروموٹ کیا جاتا تھا لائلٹی پہ. اور کتنے کرپٹ ہو, اس لیے کہ دونوں کرپشن کرنا چاہتے تھے. یہ سر محل کا سکینڈل بے نظیر کا, یہ انہوں نے پراپرٹیاں جو خریدیں, وہ جیمز شلیگن ملچ جو ان کا فرنٹ مین تھا, 18 بینک اکاؤنٹس تھے, جس کا اس کو رحمان ملک کو, آصف زرداری کو اور بے نظیر کو صرف پتا تھا. بے نظیر اتنی کوئی دودھ میں دھلی ہوئی نہیں ہے, ڈیفینڈر آف دا نیشن اینڈ ڈاٹر آف دی ایسٹ, ایسی نہیں ہے. انتہا کرپٹ عورت, اور آصف زرداری انتہا کرپٹ, اور نواز شریف انتہا کرپٹ. انہوں نے بہت پیسے بنائے جی, ججز کو خریدا بیچا. آپ کو یاد ہوگا ملک قیوم کا کیس, آپ کو سپریم کورٹ کا یاد ہوگا, بریف کیس لے کے گیا تھا یہ تارڑ, جو آتا تارڑ سے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس کا جو دادا ہے وہ لے کے گیا تھا ججز کو خریدنے کے لیے. وہ سعادت حسن منٹو کا یاد آتا ہے کہ کئی لوگ داڑھی صرف اس لیے رکھتے ہیں جس طرح طوائف برقع پہنتی ہیں, یہ ان لوگوں کی داڑیاں بس اسی قسم کی ہے. سعادت حسن منٹو بھی کیا زبردست آدمی. مشرف صاحب آئے 1999 سے لے کر 2007, 8 سال کیا دیا اس نے ہمیں. انہوں نے ہمیں وار آن ٹیرر دیا, 80,000 ہمارے لوگ مارے گئے, بہت برا حال کیا انہوں نے جوڈیشری کا, اور اسی کی وجہ سے وہ نکالے بھی گئے. ادارے بہت کمزور ہوئے, ملٹری طاقتور ہوتی گئی. اور جو یہ بے پناہ اس وقت آپ سینئر رینکس پہ پلاٹس کا کلچر ہے, اس کو یہ دے دو, اس کو نشانی امتیاز دے دو, اس کو ہلال امتیاز دے دو, اس کو پلاٹ دے دو, اس کو 2 پلاٹ دے دو, آرمی چیف آئے گا تو اس کو 1 دے دو, پھر جائے گا 2 دے دو, پھر فلانا, پھر QMG پلاٹ اس کو دے دو, AG بنے گا 1 ایکسٹرا پلاٹ ملے گا, کور کمانڈر ہوگا DHA میں بھی اس کو پلاٹ ملے گا. یہ لوٹ جو مچی ہے یہ مشرف کے زمانے میں لگی ہے. بہت کرپشن, اس قسم کی جو کرپشن ہے, اور ان کو فوجی جرنیلوں کی گولڈن ہینڈ کپ, سنہری ہتکڑیوں سے ان کو باندھ دیا گیا. اور بہت پیسہ ملا کولیشن سپورٹ فنڈ کا امریکہ سے, اور جو کہ ڈائریکٹ فوج میں جاتا تھا. ان کے تو وارے نہرے دودھ کی نہریں بہ رہی تھی. اور یہ آرمی سسٹم کا جو سسٹم ہے نا وہ کمزور. فوج
طاقت آئی لیکن سسٹم کمزور. یہ دیکھیں عجیب ڈرامہ, فوج طاقتور ہو گئی, بہت پاور آ گئی, سسٹم اندر کا میرٹ کا, پروموشنز کا, پوسٹنگ کا, ٹرانسفر کا کمزور ہوتا گیا. اور انہوں نے وہی کیا جو ضیاء نے کیا, کرپٹ پولیٹیشنز کو ملایا اپنی حکومت کو چلانے کے لیے. اب آپ دیکھیں 90% جو مشرف کے ساتھ تھے وہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, جو ان کے 9 سال کے بعد واپس اپنی چڑیاں جیسے دربوں میں جاتی ہیں نا کبوتر, وہ واپس اپنے پی ایم ایل این میں چلے گئے اور پیپلز پارٹی میں چلے گئے. انہوں نے, مشرف نے ان سیاست دانوں کو طاقت دی اور وہ طاقت آج یہ استعمال کر رہے ہیں. یاد رکھیں فوجی عامر نے ان کو طاقت دی. اور جناب تحفے میں جاتے ہوئے آصف زرداری چھوڑ گئے اور گجرات کے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی, اور ان تینوں کی آپ حرکتیں ابھی دیکھیں کہ کیا ہو رہی ہے. این آر او دے کے کیا تباہی مچائی انہوں نے. 2008 سے 18 سے دوسرا دور شروع ہوا تباہی اور بربادی کا. یہ تو ایسا تھا جیسے کہ کھلی چھٹی ہے, یعنی 6 سال رہا, زرداری کو لوٹنے دیا اور اس کے ساتھ اس کے رشتہ داروں نے بھی لوٹا. تو انہوں نے کہا جی لوٹو تے پھٹو. وہ چودھری, وہ کیا نام ہے اس کا, مشاہد حسین کا, یہ بڑا مشہور ہے, خود بھی وہ خیر بک گیا. ان کے نیشنل سیکیورٹی میرے حساب سے بہت زیادہ کمپرومائز ہوئی تھی اس ایریا میں اس دوران, اس لیے کہ آصف زرداری, حسین حقانی کو امبیسڈر بنایا, میمو گیٹ آپ نے سنا. مجھے تو بہت شک ہے کہ ہمارے نیوکلیئر کمپرومائز ہونے شروع اس وقت ہو گئے تھے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری بک چکا تھا. کیا نہیں بکا, نہیں تھا, زرداری بک چکا تھا. لیکن فوج بہت طاقتور تھی, پیچھے سے مینوپولیٹ کرتی تھی, آپ سارا دیکھ رہے ہیں. اس 10 سال میں کیا انہوں نے تحفے دیے پاکستان کو؟ تباہ معیشت, بالکل برباد جوڈیشری, کرپٹ بھی ہو گئی, بالکل برباد بیوروکریسی, بالکل برباد پولیس, بالکل برباد الیکشن کا پروسیس, ای سی پی تباہ ہو گئی, نیب بھی تباہ ہو گئی. نیب ایک اچھا ادارہ تھا شروع میں, لیکن اس کا پہلا جو نیب کا ڈائریکٹر جنرل تھا, جنرل مشرف کینڈل, جنرل امجد, اس نے جنرل مشرف کے زمانے استعفیٰ دے دیا کہ میں نہیں آپ کی جو ڈرائی کلیننگ آپ چاہتے ہیں میں یہ پیپلز پارٹی کے کروں, اور یہ جو آپ چودھریوں کی کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو فیصل صالحیات کی کرنا چاہتے ہیں باقی ہے, ان کا پھر گھر جاؤ, ان کو گھر بھیج دیا. اور جناب نواز کا تحفہ 4 جرنیل سپر سیڈ کر کے نواز دے دیا. اگر یہ پاناما نہ ہوتا جناب تو یہ نواز کہیں نہ جاتا. عمران کے میں تھوڑی سی بات کروں گا 3-3.5 سال کی. دیکھیں عمران کے 3.5 سال میں نا, میں کہتا ہوں کہ اس آدمی نے اس کو اتنی تباہ اکانومی ملی, کووڈ آیا ہوا تھا, بالکل تباہ جوڈیشری انسٹیٹیوشن, جوڈیشری, پولیس, بیوروکریسی. اس کے باوجود اس نے تقریباً معجزانہ طور پر اکنامک سٹیبلٹی لے کے آیا. وہ 6% گروتھ لایا, ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن, ہائیسٹ فارن ایکسچینج, ہائیسٹ فارن ریمیٹنسز, ہائیسٹ لارج سیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ, ہائیسٹ جابز, ہائیسٹ ٹیکسٹائل گروتھ, بیسٹ رسپانس کووڈ میں, سب سے بہترین, سب سے زیادہ اسٹارٹ اپ انویسٹمنٹس میں تھا, سب سے زیادہ آئی ٹی ایکسپورٹ. اور کیا چاہتے ہو کہ تمہارے وہ گھنگرو پہن کے ڈانس کرے, اور وہ اور کیا کر سکتا تھا پاکستان کے 3.5 میں. اور آپ سوچیں یہ جب کہ پیچھے سے باجوہ اس کو اڑنگی مار رہا تھا, اس کے پیر کے نیچے سے جو ہے زمین کو کھینچ رہا تھا, اس کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا, اور آخر اس غدار باجوہ نے کامیاب ہوا اور اپریل 9 کو اس کو نکال دیا. باجوہ کی جو ایلیویشن ہے نا جی آرمی چیف کی, میری نظر میں فوج کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی ایویڈنس ہے کہ اتنا تھرڈ ریٹ آدمی, اتنا کرپٹ آدمی, اتنا غدار نما آدمی, اتنا چلاک, اتنا ایول آدمی آرمی چیف بن سکتا ہے. یہ چھپا رہا آرمی کے سسٹم میں, اور اپنے فادر ان لا سے مل کر یہ آرمی چیف بن گیا. اتنا تھرڈ ریٹ. اس نے جو نقصان پہنچایا پاکستان کو, پتہ نہیں ہم اس نقصان سے بچ سکیں گے کہ نہیں, آنیسٹلی مجھے نہیں پتا. اور میں یہ بھی آپ کو کہوں, میں نے کہا تھا نا کہ آصف زرداری کے زمانے میں نیوکلیئر پروٹوکالز شاید کمپرومائز ہو گئے ہوں.
میرا یہ اندازہ ہے, میں نے یہ پوچھا, لوگ چپ کر جاتے ہیں جب میں پوچھتا ہوں, میرا یہ اندازہ ہے کہ ہمارے نیوکلیر پروٹوکالز کی بہت زیادہ انفارمیشن آلریڈی کمپرومائز ہو چکی ہے باجوہ کے آرمی چیف کے ہوتے. لوگ مانے یا نہ مانے ان کی مرضی, میرا دل کہتا ہے, میرا تجزیہ کہتا ہے, میری لوگوں سے ان کی خاموش نگاہیں, ان کے خاموش الفاظ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کمپرومائز ہو چکا ہے. اور فوج کے اندر جو کمیشن کا سٹرکچر, فوجی فاؤنڈیشن کی کرپشن, فوج کے اندر کرپشن, کمانڈ فنڈ کی کرپشن, ڈی ایچ ایز کی کرپشن, ایکوزیشن کی کرپشن, سیولینز نے فوجی جرنیل کو کرپشن, ایف ڈبلیو کی کرپشن, این ایل سی کی کرپشن, یہ ساری کرپشن اس کے دور میں عروج پر پہنچ چکی ہے. پھر عمران کا ایکسٹینشن دینا بہت بڑا ظلم ہے. لیکن پھر میں فلسفیانہ طور پہ سوچتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, آنیسٹلی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ اس آدمی کو میں اس کو عمران سے ایکسٹینشن دلاؤں کہ یہ سب ایکسپوز ہوں, ننگے ہو جائیں سارے فوجی, ان کی فیسزم, آئی ایس آئی ان کی فیسزم, جرنیل آرمی ہائی کمانڈ ایکسپوز, سیاستدان ایکسپوز, جوڈیشری ایکسپوز, ای سی بی ایکسپوز, بیوروکریسی ایکسپوز, پولیٹیشین ایکسپوز, کاروباری ایکسپوز, جو بڑی بڑی داڑھیوں رکھنے والے مولوی وہ بھی ایکسپوز, سب کو ننگا کر دیا, ساروں کو اعلانیہ بادشاہ ننگا ہے. اور ہمارے سسٹم کی ویکنس کہ کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. پھر کیا ہوگا, آ جائے جی آخر میں. دیکھیں جی, کئی چیزیں کانسٹنٹس ہیں, نہیں تبدیل ہوں گی. بتاتا ہوں کانسٹنٹ کیا ہے. ایلیٹ کیپچر آف پاکستان کانسٹنٹ ہے, یہ اپنا پاکستان کے اوپر ہولڈ نہیں چھوڑیں گے. یہ بالکل اس بات کو آپ کر لیں, فوج اپنا پاکستان کے اوپر اجارہ داری نہیں چھوڑے گی. ان کی پاور, ان کی پریولیج, ان کا کمفرٹ, ان کی بینیفٹس, آرمی ہائی کمانڈ, ان کی کرپشن, یہ نہیں چھوڑیں گے. سیاستدان نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ وہ اس لیے چھوڑیں گے کہ ایک تو انہیں پہلے کرپشن کی ان کو پتہ ہے, اس سے ہمیں جواب دے, اور ہم نے آگے بھی تو لوٹنا ہے. اس بیچاری جو ایک مرغی تھی جو بیچارے سونے انڈے دیتی تھی, ہم نے اس کو جتنا لوٹ سکتے ہیں ہم لوٹیں گے. تو ان سے بھی آپ کوئی خیر کی امید نہ کریں کہ جی یہ الیکشن کرائیں گے. عاصم منیر سے کوئی خیر کی امید نہ کریں کہ یہ جو ہے نا پاکستان کو سنبھالا دے گا اور فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف لے کے جائے گا. اس کی ساری حرکتیں اس وقت گارنٹیڈ بتا دی ہیں کہ آرمی ایلیٹ کیپچرنگ مافیا نہیں چھوڑے گی پاکستان کی حاکمیت کو. جوڈیشری, بیوروکریسی, پولیس, ای سی پی کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. کرپٹ آدمی ان کے اوپر بیٹھے ہیں, خود کرپٹ ہیں, ان کو بھی خوف ہے کہ ہم جائیں گے تو ہماری جواب داری ہوگی, اور ابھی بھی لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو. کوئی آپ ججز سے کوئی فیئر ججمنٹس نہ ایکسپیکٹ کریں. کسی کورٹ سے, لاہور ہو گیا, سپریم کورٹ ہو گیا, کسی آپ ای سی پی سے کچھ نہ سمجھیں. ہمیں کوئی بندہ نہیں, یہ بھی کانسٹنٹ ہے, ہمیں کوئی نہیں بیل آؤٹ کرے گا. امریکہ نہیں بیل آؤٹ کرے گا, جس طرح انہوں نے ایوب کے زمانے میں ہمیں اربوں روپیہ دیا, یا کہ جی ہم فرنٹ لائن کامن اسٹیٹ بن گئے تھے, اور اس کے زمانے میں دے ضیاء کہ ہم نے جی سوویٹس کے خلاف جنگ کی, اور مشرف یہ وار آن ٹیرر ختم, افغانستان گیا, کوئی بیل آؤٹ شیل آؤٹ نہیں کرنا. گلف سٹیٹس بھی ہمیں بیل آؤٹ نہیں کریں گے. یہ باجوہ بکواس کرتا پھرتا ہے, میں پیسہ وہاں سے لایا پیسہ. اور الو کے چرخے, جب آپ بنے تھے آرمی چیف اور اس کو نکالا تھا عمران کو, تو 9 اپریل سے لے کر 29 نومبر تک کتنے پیسے لے کے آیا تو؟ کہتا ہے میں لے کے آیا, اور پاکستان کو دیے تھے, عمران کو دیے تھے, پاکستان کی سٹیبلٹی کو دیے تھے. انہوں نے دیکھا تھا سٹیبل ہو رہا ہے اس لیے دیے تھے. چائنا بھی نہیں بیل آؤٹ کرے گا, چپ کر کے بیٹھا ہے, دیکھ رہا ہے. فورن بینکس نہیں بیل آؤٹ کریں گے, فورن انویسٹر ہمیں نہیں کرے گا, اوورسیز پاکستانی ہمیں نہیں کرے گا. ہمیں کوئی بیل آؤٹ نہیں کرے گا, ہمیں کوئی بیل آؤٹ نہیں کرے گا جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی, جس کا انٹرنل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس ہو. میں کہتا ہوں جی وی آر ہیڈڈ, سب کو پتا ہے, میں کوئی ایسی کو نہیں کر رہا ہوں. ہمارا اکنامک اور پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ ہیڈ کر رہے, اور وی آر ہیڈنگ فار کانفلکٹ, کرائسس اینڈ سول وار. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تصادم, جھگڑا, فساد اور خانہ جنگی گارنٹیڈ اس کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ میرے سے آپ لکھ کے لے لیں. اور یہ وہ ہے کہ یہ پاکستان کو اور ٹکڑے کر دے گا جس طرح ایسٹ پاکستان ہے. اور دیکھیں جی
جب ایسٹ پاکستان ہوا نا تو مارجن آف ایرر کافی تھا اور پھر ہم اتنے تک رہ گئے. یہ امریکہ جیسے ملک جو غلطیاں کرتے ہیں نا ویتنام میں افغانستان میں فلانا, ان کے پاس بڑا مارجن آف ایرر ہوتا ہے تو یہ سنبھالا دیتے. پاکستان کے پاس اس وقت زیرو مارجن آف ایرر ہے. ایک ہم سے غلط بڑی اور غلطی ہوئی یہ ملک گیا. سخت بات کر رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی ول آف دا پیپل از ناٹ بینگ آنرڈ. تو کوئی ایکسپیکٹیشنز آپ کو ان کانسٹنٹ سے نہیں امید رکھنی چاہیے, نہ فوج سے, نہ سیاستدانوں سے, نہ بیوروکریسی سے, نہ پولیس سے, نہ بیوروکریسی سے, نہ ای سی پی سے, نہ کاروباری سے, کسی سے بھی نہیں. اسٹیٹس کو مینٹین کریں گے. میری نظر میں 6 مہینے ہیں ہمارے پاس, بس 6 مہینے کے بعد یہ دا پروسیس آف ڈس انٹیگریشن ول اسٹارٹ. اللہ کرے میرے منہ میں خاک, لیکن میں اس کو بالکل اس طرح دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے تاریخ کا بہت مطالعہ کیا ہے اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر 6 مہینے میں ہم نہیں سنبھلے تو پروسیس آف ڈس انٹیگریشن چلے گا. ایک ویریبل ہے اس ایکویشن میں, کانسٹنٹ تو بتا دیے نا, وہ کیا ہے؟ پاکستانی عوام. اگر پاکستانی عوام ابھی نہیں اٹھے گی اور اپنے حق کی رائٹ ایکسرسائز نہیں کرے گی اور اپنے حقوق نہیں چھینے گی, یہ ملک نہیں بچے گا. میری بات یاد رکھیں, یہ ملک نہیں بچے گا. ایک ہی ویریبل ہے جو اس ایکویشن کو چینج کر سکتا ہے. فوج ہی کرے گی, سیاستدان نہیں کریں گے, کوئی ہمارا سویلین ادارہ جو ہے حکومتی وہ نہیں کرے گا. صرف عوام, صرف اور صرف. کورٹس کو بھی بھول جائیں. پاکستان کی قسمت عوام کے ہاتھ میں ہے. اور شاید اگر کوئی اس وقت کوئی ایسے دلیر اور محب وطن لوگ ابھی تک ہیں ہماری افواج میں یا ہماری حکومتی اداروں میں, یا کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو دوسری طرف ہیں, یا کوئی ایسے جج ہیں جن کے اندر ابھی بھی ضمیر جاگتا ہو, تو شاید عوام کے ساتھ مل کے. ورنہ جناب عالی 6 مہینے دیتا ہوں, اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا. باقی یہ سب جو ہے نا, یہ جمود کی طاقتوں نے پاکستان کے اوپر ایک سانپ کی طرح پکڑا ہوا ہے. اگر ان کو کوئی نکال سکتی ہے وہ عوام کی طاقت ہے اور کچھ نہیں. کسی اور سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کرے. ابھی تک اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اگلی نشست تک ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اجازت دیجیے. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.